आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने नए प्रोग्राम के साथ नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, मेरा आज का मौजू है मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में। अल्लाह ताला ने जो रिश्ता सबसे पहले बनाया वो मियाँ बीवी का रिश्ता ही है, और ये वो वाहिद रिश्ता है जो अल्लाह पाक ने जन्नत में बनाया। मियाँ बीवी का रिश्ता इस हिसाब का है कि अगर उनमें कोई तलखी आ भी जाती है तो फिर भी वो एक दूसरे का एहसास करते हैं और धूप छाँव में एक दूसरे का साथ देते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का वो वाहिद रिश्ता है जिसे अल्लाह पाक ने अपनी निशानियों में से एक निशानी कहा है, और किसी रिश्ते को अपनी निशानी नहीं कहा, क्योंकि यही रिश्ता माशरे की बुनियाद भी है। अल्लाह पाक इस रिश्ते को बहुत पसंद फरमाता है और इस रिश्ते को तोड़ने वाले या इसमें दरार डालने वाले को बहुत सख्त नापसंद किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने औरत को उसके खामद के खिलाफ भड़काया वो हम में से नहीं। औरत को इसलिए कहा गया है क्योंकि औरतें जो हैं वो जहन की कच्ची होती हैं और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाती हैं, और जब औरतें मिलकर बैठती हैं तो ज़ाहिरी सी बात है कि औरतों की ये आदत होती है, उनकी नफ्सियात होती है कि वो अपने घर के मामलात जो हैं वो दूसरों के साथ डिस्कस करती हैं, दूसरी औरतों के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करती हैं, ये जाने बगैर और ये सोचे बगैर कि दूसरों के साथ जब वो अपने मामलात को, ख़ासकर मियाँ बीवी के मामले को डिस्कस करती हैं तो लोग जो हैं वो हमेशा औरतें गलत मशवरा देती हैं, खामद के ख़िलाफ़ भड़काती हैं। वो कोई हल तो कर नहीं सकती, बिला वजह का दिमाग ख़राब होता है, जिससे बीवियां जो हैं वो घर आकर अपने शौहर से लड़ती हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि सबसे पहले तो ये शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को इस तरह का प्यार दे, इज़्ज़त दे, उसको इस तरह का एतमाद दे कि वो अपनी हर बात, हर मसला जो उससे भी रिलेटेड हो वो उससे शेयर करे। शिकवा करने से शिकवे दूर होते हैं, और किसी के साथ जब हम अपने मियाँ की बात करते हैं, शौहर की बात करते हैं, तो उससे जो है वो मसाइल जन्म लेते हैं और वो प्रॉब्लम बढ़ते हैं ख़त्म होने की बजाय। इससे बेहतर है कि मियाँ बीवी आपस में बैठकर सलाह मशवरा करें, कोई प्रॉब्लम है एक दूसरे से वो डिस्कस करें, कोई शिकवा है वो करें ताकि उसको अच्छे तरीके से दूर कर सकें। सबसे पहले ये शौहर की ज़िम्मेदारी ही है कि वो अपनी बीवी को उस तरह का एतमाद दे, उस तरह की दोस्ती रखे उसके साथ, इस तरह की दोस्ती उसके साथ रखे कि वो अपना हर मामला उसके साथ फ़रोग़ दिली के साथ, एतमाद के साथ शेयर कर सके। उसको पता हो कि मेरा शौहर ने मेरा ये प्रॉब्लम हल कर देना है और मेरी बात भी तवज्जो से, तअम्मुल से सुनेगा। दूसरी बात औरतों पर आती है। अगर आपका शौहर आपकी बात सुनता है तो आप अपनी बात ना तो किसी बहन भाई से, हत्ता के माँ बाप से भी ना करें, और ना ही किसी सहेली से, हमसाये से उस बात को शेयर करें, और अपने घर की बातों को अपने घर तक रखें। ये कामयाब ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है, और घर में नाचाकियाँ, नातफाकियाँ पैदा होने का सबसे बड़ा सबब भी यही है कि औरतें अपने मामलात जो हैं वो बाहर के लोगों के, तीसरे लोगों के साथ शेयर करती हैं। इस तरह से ये मामलात बजाय संवरने के बिगड़ते हैं। अक्सर बीवियों के जहन में ये बात बैठ जाती है कि हमारा शौहर जो है वो हम पर रोब डालता है, बेजा पाबंदियाँ लगाता है और अपनी हाकमियत जताने की कोशिश करता है। बहुत से शौहर इस तरह के हैं भी जो अपनी हाकमियत का, अपने बड़े होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और अपनी बीवियों पर बिला वजह रोब झाड़ते हैं और बिला वजह तनकीद करते हैं, और ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि बीवियां उनके अंडर में हैं तो वो हर चीज़ पर गालिब है।
اس طرح کے شوہروں کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حقوق کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر آپ حاکم ہیں تو آپ سے پوچھ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ ہوگی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں میں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ اس کو نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ عورتیں اللہ پاک کی امانت ہے مردوں کے پاس، تو جب آپ امانت میں خیانت کریں گے، یعنی کہ عورت کو بیجا تنقید کا نشانہ بنائیں گے یا اس کو ذہنی ٹارچر کریں گے یا آپ اس پر اس طرح کی پابندیاں لگائیں گے جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہیں، تو آپ سے اس بارے میں سختی سے سوال ہوگا اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ ان کے حقوق کو پامال نہ کریں، آپ ان کے حقوق کی حفاظت کریں اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ان کے لباس کا، ان کی خوراک کا، حتیٰ کہ ان کے جذبات کا، ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے بارے میں اتنے نرم دل تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت کمسن سی تھیں، تو ان کو شوق تھا گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی سہیلیوں کو بلاتے تھے کہ آ کر عائشہ سے کھیلیں، کس لیے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ ذہنی طور پر مطمئن رہے، ان سے خوش رہے، کیونکہ یہ اس کے حقوق ہیں اور آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو حاکم تو بنایا گیا ہے، لیکن آپ پر ذمہ داریاں حد سے زیادہ ہیں۔ عورت جو یہ بات سوچتی ہے کہ مرد جو ہے اس کو حاکم کیوں بنایا گیا ہے، اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا کہ اسلام میں شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی فرما برداری کا پابند بنایا گیا ہے، عورت کو ہی کیوں حکم دیا گیا ہے، مرد کو کیوں نہیں دیا گیا؟ عالم نے پوچھا کہ تمہارے اس شوہر سے کتنے بیٹے ہیں؟ اس عورت نے کہا میرے 3 بیٹے ہیں۔ تو عالم نے کہا کہ اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور 3 مردوں کو تمہاری اطاعت کا حکم دیا ہے، تمہاری فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور وہ تم سے فرما برداری کیے بغیر، تم سے بھلائی کیے بغیر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہاری اولاد کو، تمہارے بیٹوں کو تمہارا پابند بنایا گیا ہے، تو اللہ پاک نے ایک مرد کی اطاعت تم پر فرض کر کے 3 مردوں کی اطاعت کو فرض کر دیا ہے کہ وہ تمہاری کریں، تمہاری اطاعت کا پابند بنا دیا ان کو۔ تو جب عورت نے یہ بات سنی تو اس نے جواب دیا، بے شک اسلام کی اس نعمت سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو میری بہنوں، عورت مرد کی اطاعت اس لیے کرتی ہے کہ اس کو حاکم بنایا گیا ہے اور اس پر وہ ذمہ داریاں ہیں، اس پر وہ کام وہ کرتا ہے جو عورت جو ہے وہ صنف نازک ہے اور وہ نہیں کر سکتی۔ اس نے گھر کی ذمہ داریاں، باہر کی ذمہ داریاں، ہر طرح کی ذمہ داریاں اس پر ہوتی ہیں اور وہ ان کو نبھانے کا پابند ہوتا ہے۔ ہم جتنا اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پر حاکم ہے، اس کی ڈیوٹی اس قدر سخت اللہ پاک نے بنائی ہے کہ یہ مرد ہی جانتے ہیں۔ عورت کو مرد کے سکون کا ذریعہ بنایا گیا ہے، مرد کو دن بنایا گیا ہے تاکہ وہ روزی کمائے اور آپ کے اخراجات کو پورا کرے، اور عورت کو رات بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سکون اور راحت مہیا کرے۔ تو میری بہنوں، اللہ پاک کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اس نے جس کو جہاں بھی بنایا ہے، جس قدر بنایا ہے اور جو کچھ اس کو عطا کیا ہے، وہ بہتر حکمت والا ہے اور وہی جانتا ہے۔ ہمیں ایک دن بھی مرد کی ذمہ داریاں نبھانا پڑے
تو ہمیں پتہ لگ جائے کہ مرد کتنی مشقت کرتے ہیں اور باہر کتنی تکلیف میں وہ ہوتے ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے سر پر۔ عورت گھر سنبھالتی ہے، بچے سنبھالتی ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ باہر کے حالات کیا ہے، ہمارے معاشرے کے حالات کیا ہیں، اور مرد کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے گھر کو چلانے کے لیے۔ اس لیے جب بھی آپ کا شوہر جو ہے وہ گھر آئے تو اس کو راحت سکون پہنچانا آپ کا فرض ہے۔ یہ آپ کو اللہ پاک نے اس بات کا پابند بنایا ہے۔ تو جب بھی شوہر گھر آئے اس کا خیال کریں، اس کے جذبات کا خیال کریں، اس کے کھانے کا خیال کریں، اس کے آرام کا خیال کریں۔ یہ آپ پر فرض ہیں اور اپنے فرض میں کبھی بھی کوتاہی نہ کریں۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ وہ مرد حضرات جو اپنی اس ڈیوٹی کو سمجھتے ہیں، اپنے اس عہدے کا پاس کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بیویوں کے ساتھ چلتے ہیں، بعض اوقات ان کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اس سوچ کی مالک نہیں ہوتی اور وہ الٹا چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بیویاں ہیں وہ اطاعت والی ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں اور شوہر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن شوہر جو ہیں وہ بلا وجہ کا روب جھاڑتے ہیں، بلا وجہ کی تنقید کرتے ہیں اور بلا وجہ کی پابندیاں لگاتے ہیں۔ شوہروں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں، یہ ان کے حقوق میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شریف ہوتا ہے بیوی پر غالب ہونے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ بیوی کا خیال رکھتا ہے اور اس کی ناز برداری کرتا ہے، لیکن جو ذلیل اور کم حوصلہ انسان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی پر بلا وجہ کا روب ڈالتا ہے، اس پر غالب رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ درست ہو۔ بیوی کو دبا کر رکھنا، اس پر غالب رہنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ بیوی کو اپنی طرف سے مطمئن رکھنا، بیوی کو اپنی طرف سے خوش رکھنا، بیوی کو اپنی طرف سے وہ اعتماد دینا کہ وہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہ لائے اور آپ کے ساتھ اپنا ہر پرابلم شیئر کرے، ہر خوشی آپ کے بغیر ادھوری محسوس کرے، اور آپ جب گھر آ جاتے ہیں تو اس کو ایک طرح کا سکون ہونا چاہیے کہ اب میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے۔ وہ آپ کو دنیا کی ہر نعمت تصور کرے، وہ آپ کو اپنے لیے اپنا زیور تصور کرے، اور یہ اعتماد، یہ خوشی مرد ہی عورت کو دے سکتا ہے اپنے اچھے رویے کے ساتھ۔ عورت کو سمجھنا چاہیے شوہر کو، اس کے رویے کو، اس کے سلوک کو، اس کے دماغ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس جگہ پر پریشان ہے، اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، وہ خوش ہے تو اس کو اور خوش کس طرح سے کرنا ہے، اور جب کبھی آپ ادھر ادھر ہوں یا کہیں جائیں تو وہ آپ کی کمی کو محسوس کرے۔ یہ آپ اپنی محبت کے ساتھ ان کے دل میں یہ بات ڈالیں کہ آپ جب اس کے پاس نہ ہوں تو وہ آپ کی کمی کو شدت سے محسوس کرے اور آپ کا ساتھ اس کو تقویت دے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر آپ تکلیف میں رہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو مطمئن رکھنا، پرسکون رکھنا اور راحت دینا، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی طرف سے خوشی کا اظہار ہونا، یہ جو ہے رشتہ اس بنیاد پر ہے۔ عورت کو نہ تو گھر کے کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور نہ ہی عورت کو نسل بڑھانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ عورت کو پیدا کیا گیا تھا مرد کی تسکین کے لیے اور مرد کو خوش رکھنے کے لیے۔ تو آپ اپنے شوہر کو راضی رکھیں، خوش رکھیں تاکہ وہ آپ کا خیال رکھیں۔ اور میرے بھائی جو ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ ان کے سر پر ایک بیوی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے خوش ہے، مطمئن ہے، دوسروں کے آگے وہ آپ کا ذکر کر کے فخر محسوس کرتی ہے،
آپ کے ساتھ چلتی ہے تو فخر سے چلتی ہے۔ یہ اعتماد جب آپ اس کو بخشیں گے تو پھر وہ آپ کو خوش رکھے گی، آپ کے لیے راحت کا سامان ہوگی۔ اللہ پاک کے اس خوبصورت رشتے کی قدر کریں اور اس کو اسی طریقے سے نبھائیں جس طرح کے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔